अस्सलाम वालेकुम। शाहिद ज़फ़र बाजवा अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है, ताकि वो लोग जो इर्रेलेवेंट हैं, उनका कीमती टाइम बचाया जा सके और वो इस वीडियो में अपना टाइम ना वेस्ट करें। सबसे पहले बात ये है कि वो लोग जो हुनरमंद हैं, जो ट्रैक्टर का काम जानते हैं, ट्रैक्टर की मरम्मत वगैरह जानते हैं, ट्रैक्टर के डिफरेंट पुर्ज़ों को अलहदा करना जानते हैं, यानी कि ट्रैक्टर के या ज़रई आलात के, ठीक है ना? वो काम करना जानते हैं, तो वो बंदे इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग जिनके पास आइल्स नहीं है, वो लोग जिनके पास किसी भी तरह की एजुकेशन नहीं है, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आप जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, वो अच्छी तरह आप अपने माइंड में अब्ज़ॉर्ब करते रहें। अच्छा, ये बेसिकली ये एक रेड सील की स्कीम है। रेड सील जो है ना, बेसिकली एक एग्ज़ाम चैलेंज किया जाता है। वो एक एग्ज़ाम होता है जो कनाडा में दिया जाता है। वो कनाडा में ही दिया जाता है। वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, सऊदीया में, दुबई में कहीं भी नहीं होता। ये याद रख लें। तो इस वजह से ऐसा बंदा जो ट्रैक्टर का काम जानता है, मतलब काम में क्या हो गया, ट्रैक्टर को सेटअप करना, ये ना सिर्फ ट्रैक्टर का बल्कि दूसरे ज़राई आलात का, ठीक है। आम तौर पर हमारे कंट्री में क्या चीज़ होती है कि जो लोग ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं, वो ये काम रूटीन में ही कर लिया करते हैं। इसलिए इसके लिए उनको कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही बाकायदा उनको कहीं क्लासेस लेने की ज़रूरत होती है। वो ये रूटीन में काम कर लिया करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ट्रैक्टर में कोई ख़राबी होती है, वो ईज़िली सेट कर लेते हैं। ट्रैक्टर को अगर मोबिल ऑयल लगाना है, वो ईज़िली लगा सकते हैं। उसके किसी पुर्ज़े को अलहदा करना है, वो अलहदा कर सकते हैं, ठीक है। उसको सर्विस करना, ट्रैक्टर को या किसी ज़राई मशीन को, ठीक है ना, वो अलहदा करना हो, डिफरेंट पुर्ज़ों को वो अलहदा कर सकते हैं। और उनकी सर्विस करना हो, वो सर्विस कर सकते हैं। किसी भी तरह का फ़ॉल्ट का पता लगाना हो, वो ईज़िली लगा सकते हैं, क्या उसमें क्या फ़ॉल्ट है, किस तरह का फ़ॉल्ट है, वो ईज़िली कर सकते हैं। ये चीज़ है। अब ये ज़राई आलात डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। बेसिकली ये जो स्कीम है ना, वो है ये एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन की, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियन। ये बड़ी अच्छी एक प्रोफ़ेशन है और जो बड़ा अच्छा अर्निंग देता है। ये याद रख लें। ये $15 पर आवर से लेकर $25 पर आवर तक आपको पर आवर फ़ी घंटा के हिसाब से ये आपको आमदनी देता है वहाँ। अब क्या ज़रिए इलाज में क्या चीज़ आ जाती है कि ट्रैक्टर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना? हार्वेस्टर आ जाता है, यानी कटिंग करने वाला, फसलों की कटिंग करने वाला हार्वेस्टर आ जाता है। बीज बोने वाला, ठीक है ना? बीज बोने वाली मशीन आ जाती है, ठीक है? स्प्रे वगैरह करने वाली मशीन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है ना? ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एग्ज़ाम आपका यहाँ नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा, बांग्लादेश में नहीं होगा, श्रीलंका में नहीं होगा, सऊदीया में, दुबई वगैरह में नहीं होगा, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ नहीं होगा, ये होगा कनाडा में ही, ये चीज़ है। अब आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, स्पार्क, इग्निशन वगैरह का काम पता हो, कंप्रेस इग्निशन वगैरह का काम पता हो, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम का, न्यूमेटिक सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। हो सकता है कि कोई टर्म आपको अनजान लगे, लेकिन रूटीन में जब आप काम कर रहे हैं वो आपको पता होगा, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो इसलिए आप इज़िली वो काम कर सकते हैं। जो बंदे खेती-बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं वो डेफ़िनिटली ये काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। मेरे रोज़मर्रा में ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आई है। तो लिहाज़ा अब स्टीयरिंग का काम पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग में फ़ॉल्ट क्या है, ठीक है? ब्रेकिंग में फ़ॉल्ट क्या है, उसके ट्रैक्टर के या किसी मशीन के स्ट्रक्चर में क्या फ़ॉल्ट है, ठीक है ना? ऑयल चेंज करना हो गया, ठीक है? ख़राब पुर्ज़ों को अलहदा करना हो गया, ठीक है? ये
اس کے علاوہ آپ میں اس میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، ان کوالٹیز کے علاوہ کہ یہ آپ میں کوالٹیز تو ہونی چاہیے، بیسک چیزیں ہیں، اس کے علاوہ آپ میں اس میں کوالٹیز کیا ہونی چاہیے کہ آپ کو نئی نئی فارم ٹیکنالوجیز کو سیکھنا پڑے گا، یہاں نہیں وہاں ہی، یہ یاد رکھ لیں آپ، یہاں نہیں آپ کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں وہاں سیکھنا پڑے گا، مطلب جب آپ وہاں جب آپ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے آپ کسی کوئی جاب آپ کو ملے گی یا کہیں اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں، کسی کمپنی کے پارٹ آپ پارسل بنتے ہیں، تو وہاں آپ کو روز جو روٹین میں ٹیکنالوجیز ایڈوانس آتی جا رہی ہیں وہ آپ کو لرن کرنے پڑے گی۔ فار ایگزامپل کوئی ایک نئی ایسی نئی مشین آ جاتی ہے جو بیج بونے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ وہ بیج کیسے بوتی ہے مشین، وہ فکر نہ کریں، وہ تھرو آؤٹ دی ورلڈ یہ ایک آرگنائزیشن میں سسٹم ہے کہ جب بھی کوئی نئی مشین آتی ہے وہ ایک لرننگ کلاسز لازمی کنڈکٹ کرواتے ہیں، یہ چیز ہے۔ اس میں سب سے پہلے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی آئلٹس نہیں چاہیے، یہ بہت کم ٹائم میں 4 منتھ میں آپ کو کینیڈا کے ویزے سے کامیاب کروا سکتی ہے یہ کیٹیگری۔ اور یہ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو تعلیم یافتہ ہے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کسی قسم کی ڈگری ہے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہ تو آئلٹس کوئی پروفیشنسی ہے ہی نہیں، سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو نہ ہی اتنا وسائل ہیں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے لیے اتنے وسائل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بہت کم وسائل میں یہ اسکیم اور یہ کیٹیگری آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسٹمر ڈیل کرنا وہاں آنا چاہیے، مثلا کوئی کسٹمر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی ایسی سپرے بیچنے والی کمپنی میں آپ کو جاب مل گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سپرے کی مشین میں کیا کیا کوالٹیز ہے، جو بھی بائر آپ کے پاس آئے گا خریدنے کے لیے مشین، آپ اس کو بتا سکیں کہ بھائی اس مشین میں اسپرے مشین میں یہ کوالٹیز ہیں، آپ ان کو ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو بتا سکیں، ان کو اپنی کمپنی کو ریپرزینٹ کر سکیں، یہ چیزیں آپ ان کو کر سکیں، یہ نہ اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کسی جگہ جاتے ہیں شروع میں ایک چیز ہر چیز مشکل لگتی ہے، ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن آپ کو پہلے دن جائیں گے، فار ایگزامپل کہ کوئی کام کرتے ہیں، پہلے دن آپ موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو وہ موٹر سائیکل بہت مشکل لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں دائیں طرف گر جاؤں گا، بائیں طرف گر جاؤں گا، ٹھیک ہے، سائیکل چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، دائیں طرف گر جاؤں گا، بائیں طرف گر جاؤں گا، آپ کو بہت مشکل لگتا ہے کہ 2 پہیوں والی یہ چیز پہ میں بیٹھوں گا تو کس طرح میں سروائیو کر سکوں گا، لیکن دوسرے دن جب آپ پہلے دن کسی کے سہارے بیٹھ گیا، دوسرے دن جب آپ اس کو چلانے لگتے ہیں تو آپ سے کم مسٹیک ہوں گی، تیسرے دن مزید کم مسٹیکس ہوں گی، چوتھے دن کم خطائیں ہوں گی، پانچویں دن اس سے بھی کم خطائیں ہوں گی، اس طرح کرتے کرتے 2 ہفتوں میں آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو انسان صرف یہ سوچے کہ یہ مشکل ہے سائیکل میں چلانا سیکھوں گا ہی نہیں، یہ موٹر سائیکل ہے مشکل، میں موٹر سائیکل چلانا سیکھوں گا ہی نہیں، تو وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا۔ کوئی چیز سیکھنے کے لیے آپ کو اس میں اس کام میں اترنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیراکی سیکھنے کے لیے آپ کو دریا میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن دریا میں چھلانگ نہیں لگانی، یہ چیز ہے، مطلب تیراکی سیکھنے کے بعد ہی لگانی ہے، یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے اس میں انوالو ہوں، سیکھیں، سیکھنے سے ہی چیزیں آتی ہیں، اس لیے یہ جب آپ سیکھیں گے اور جب آپ ٹریکٹر کا کام، زرعی آلات کا کام جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن بھی آپ ایزیلی کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے۔ جب بھی آپ کے ایک نئے ماحول میں جاتے ہیں، جب ان سے اسی لینگویج میں، اسی زبان میں جب آپ ان سے کمیونیکیشن کرتے ہیں نا، تو آپ کو کچھ ٹائم کے بعد وہ زبان بھی آ جاتی ہے اور ان سے آپ ایزیلی کمیونیکیٹ بھی کر لیتے ہیں اور ایزیلی آپ ان کی باتوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں، یہ ایک بہت ایزی بات ہے۔
اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، جیسے میں ریڈ سیل کے متعلقہ ہر اپنی ویڈیو میں بتایا کرتا ہوں کہ اس میں طریقہ کار کیا ہے۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ نے انفارمیشن دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ اپلیکیشن جاتی ہیں ٹریڈ کمیشن کو، اپلیکیشن میں ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں، آپ کے ایکسپیرینس لیٹرز ہوتے ہیں، آپ نے پاسپورٹ کی اسکیننگ لگا دی، وہ انفارمیشنز آپ بھیجتے ہیں ٹریڈ کمیشن کو۔ ٹریڈ کمیشن کو جب آپ انفارمیشن بھجواتے ہیں تو وہ کیا انالائز کرتی ہے، اسیس کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اتنا آورس کام کیا ہوا ہے، اتنے آورس کام کرنے کے بعد آورس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے، ڈفرینٹ پروونسز میں آورس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ جتنے آورز ان کو بتائیں گے، کتنے آورز آپ کا امپلائر بتائے گا کہ یہ اتنے آورز میرے پاس کام کر رہا ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کا امپلائر ان کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ 20 گھنٹے پر ڈے میرے پاس کام کرتا ہے، 15 گھنٹے پر ڈے میرے پاس کام کرتا ہے، تو اسی کے حساب سے وہ آور کیلکولیٹ کریں گے۔ اسی طرح آپ بھی وہ کیلکولیٹ کر کے ان کو بتائیں گے، یہ چیز ہے۔ یہ بہت ایزی ہے، یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ جب وہاں سے آپ کو اسیسمنٹ آ جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ اس میں اسیسمنٹ کی جو رزلٹ آتا ہے، جو ایک لیٹر ہوتا ہے، اس لیٹر کے ساتھ آپ باقاعدہ ایک ویزے کی اپلیکیشن تیار کر کے بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ آپ جمع کروا دیتے ہیں، آن لائن جمع کرواتے ہیں، آن لائن پورٹل میں جا دیتے ہیں، اور وہ پروسیسنگ ٹائم ہر اپلیکیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اپلیکیشن ٹو اپلیکیشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پروسیسنگ ٹائم لیتا ہے، لیکن آپ 2 سے 3 ماہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، اتنا ٹائم وہ لے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز آج کل تھوڑا سا ٹائم وہ زیادہ لے لیتے ہیں، اس لیے آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا۔ باقی ڈاکومنٹس کیا کیا چیز چاہیے، وہی نارمل روٹین کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں شروع میں، کہ آپ نے پاسپورٹ کی اسکیننگ لگا دی، تصویر لگا دی، آپ نے ایکسپیرینس لیٹر لگا دیے، آپ نے کمپنی کی طرف سے NOC لگا دیا کہ بھائی کمپنی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کے ایگزام دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایگزام ہے، ایگزام وہاں آپ نے دے دیا۔ ایگزام دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایگزام 2 طرح سے لیں گے۔ پہلے بات تو ہے کہ ایگزام میں آپ سے پوچھیں گے ایک ملٹیپل جو ہے نا چوائس کویشچنز ہوں گے، MCQs اس کو کہا جاتا ہے، کہ فار ایگزامپل ایک سوال دے دیں گے کہ ٹریکٹر میں کتنی ٹائر میں کتنی ہوا ہونی چاہیے، وہ 4 آپشنز دے دیں گے، اتنی ہونی چاہیے، نمبر 2 پہ اتنی ہونی چاہیے، نمبر 3 پہ اتنی ہونی چاہیے، نمبر 4 پہ اتنی ہونی چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنی ٹریکٹر میں کتنی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس چیز کا کام جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ٹریکٹر کے ٹائر میں کتنی پریشر کی ہوا ہوتی ہے، اور اسی طرح انہوں نے اس پہ گول دائرہ ہوگا، گول دائرے کو کالا کر دینا ہے، یہ چیز ہے۔ بس وہ ایک آپ کا کویشچن ہو گیا۔ پھر وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جو اسپرے مشین ہوتی ہے، اسپرے مشین کس کام آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہی کویشچن پوچھیں گے، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ کس قسم کے کویشچن آتے ہیں۔ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے اسپرے مشین کس کام آتی ہے۔ پہلی بات لکھا ہوگا کہ فصلوں کی کٹائی کرنے کے لیے، دوسری بات ہوگا کہ فصلوں میں بیج لگانے کے لیے، تیسری بات ہوگا کہ فصلوں کو پانی دینے کے لیے، چوتھی میں یہ ہوگا کہ فصلوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے، مختلف قسم کی نقصان دہ جڑی بوٹیوں سے بچانے کے لیے آپ نے اس آپشن کو کھانا کالا کر دینا ہے، یہ چیز ہے۔ اس طرح کے سوال آئیں گے، بہت آسان سوال ہوتے ہیں، مشکل نہیں ہوتے۔ پریکٹیکل ایگزام میں تو آپ ویسے ہی بڑے ایکسپرٹ ہیں، یہ چیز ہے کہ اس لیے وہ آپ خود وہ آپ کو بتائیں گے، کچھ پوچھیں گے، آپ نے ان کو بتاتے رہنا ہے، یہ چیز ہے۔ یہ ایزی ہے، بہت ایزی ہے، اس میں تھوڑی سی محنت کر کے آپ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور اپنا کامیاب مستقبل آپ کینیڈا میں گزار سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اسکیم ہے ایگریکلچرسٹ ٹیکنیشین کی، کہ جس پہ آپ کا وہاں کیریئر ہی کیریئر ہے، فیوچر ہی فیوچر ہے، اور وہاں آپ اچھے خاصے پیسے ارن کر سکتے ہیں۔ 15 پاؤنڈ سے لے کر آپ 23 پاؤنڈ تک
ارن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، آپ ظاہر ہے ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا، آپ مزید پرفیکٹ ہوتے جائیں گے، مزید ایکسپیرینس بندے ہو جائیں گے، اور پھر وہ آپ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جائے گی اور آپ اچھے خاصے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ اسکیم ہے جو کم ٹائم میں آپ کو کامیابی کے دہانے پہ لے کے جا سکتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس اسکیم کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کا یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے نہ تو آپ کو بہت زیادہ فنانس کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ ڈفرنٹ دیکھیے، اسیسمنٹ کی فیس ڈفرنٹ پرووینسز میں اسیسمنٹ کی فیس ڈفرنٹ ہوتی ہے، ایگزامینیشن کی فیس ڈفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اور امبیسی کی فیس کا تو آپ کو پتہ ہے 185 کینیڈین ڈالر ہوتا ہے، جو جس میں سے 100 ڈالر جو ہے نا وہ امبیسی کی فی ہوتی ہے، اور 85 ڈالر جو ہے وہ ہوتی ہے بایو میٹرک کلیکشن کی فی۔ جو بایو میٹرک کلیکشن کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے وی ایف ایس گلوبل میں جیری کے آفس میں، وہاں جا کے ان کو آپ انفارمیشن دیتے ہیں، اپنے فنگر پرنٹس وغیرہ دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی ڈیٹیلس کو ایمبیسی میں ڈسپیچ کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی پروسیسنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بیفور فنگر پرنٹ کلیکشن، بایو میٹرک کلیکشن آپ کی اپلیکیشن پروسیس میں نہیں جاتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کی ڈیٹیل وغیرہ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ہر چیز آپ کی بایو میٹرک کلیکشن بھی ہو جائے گی، پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے، ڈیسیژن کا ویٹ کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا، جب آپ ان کو اپلیکیشن جمع کروائیں گے تو اس کے بعد دو طرح کی لیٹرز وہ آپ کو دیتے ہیں، دو طرح میں سے ایک، یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک طرح کا لیٹر آپ کو دیں گے۔ ایک لیٹر وہ ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اب آپ پاسپورٹ جمع کروائیں۔ جب آپ کو کہتے ہیں جی آپ پاسپورٹ جمع کروائیں تو اٹ مینز ہے کہ انہوں نے ارادہ بنا دیا ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیں گے۔ لیکن اگر وہ اور وہ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اتنے دن کے اندر اندر جمع کروانا، 30 دن کے اندر اندر جمع کرانا ہے، کہ آپ کے پاسپورٹ میں ایک صفحہ اسٹیکر کے لیے، وہ چونکہ اسٹیکر ویزا لگتا ہے اس لیے اسٹیکر کے لیے خالی ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ پھر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کی اسپیسیفکیشن آپ کے پاسپورٹ میں ہونا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ آپ کے اپلیکیشن کو اپروو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی وجہ، ہزار وجہ ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی وجہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ جب بھی اپنی اپلیکیشن کو تیار کریں تو اچھے طریقے سے تیار کریں تاکہ اس میں کوئی بھی خلا نہ رہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی لوز پوائنٹ نہ رہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں گے، تھوڑا سا کام کریں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو، امید ہے کہ آپ نے تمام انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہوگا، لہٰذا اب آپ کو نہ تو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی امیگریشن لائر کی ضرورت ہے، آپ خود گھر بیٹھے اپنے اپلیکیشن کو تیار کر سکتے ہیں، اور اپلیکیشن کو تیار کرنے کے بعد آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی ویڈیو میں آپ کو ایک مکمل طریقہ بتا دوں کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلائی کرتے ہیں، وہ آن لائن اسکرین کے ذریعے میں آپ کو بتا دوں گا، تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی، کسی بھی کنسلٹنٹ کی، کسی بھی امیگریشن لائر کی کوئی محتاجی نہ رہے، یہ چیز ہے۔ میں جو ویڈیو بنایا کرتا ہوں، میں ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو بناتا ہوں کہ جو لوگ میری ویڈیو سن کے وہ خود اپلائی کریں گے اور ان کو جیسے ہی رزق ملتا رہے گا، وہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میں ایک قسم کی سوچ کے ساتھ ویڈیو بنایا کرتا ہوں، تو آپ ان ویڈیو پہ عمل کیا کریں، کوشش کریں کہ آپ شیونگ کریں، اور اچھے طریقے سے تھوڑی سی کیئر بس کرنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے، تھوڑی سی کیئر کریں۔ تھوڑی سی کیئر کرنے سے جو روٹین کی غلطیاں ہیں، جو ٹیکنیکل غلطیاں ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ اوائڈ کرنے کے بعد آپ اپنی اپلیکیشنز ٹریڈ کمیشن میں جمع کروائیں، ایمبیسی میں جمع کرائیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔
لہٰذا اب مجھے اجازت دیجیے گا، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔